अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नॉवल की ये 69 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। शाम में वो आयशे के पास बिलखसूस इसी मकसद से आया था, मगर हया ने उसके सामने किसी मेजर का तस्करा नहीं किया था। वो मुतमईन हो गया। फिर ख्याल आने पर पूछा, बहारे कह रही थी हया का कज़न काफ़ी हैंडसम है। तुम तो इस दफ़ा उसे साथ नहीं लाई थी। जब मैं हया से मिलने आया था फिर उसे कैसे पता चला? आयशे का चेहरा खिफ़्फ़त से गुलाबी पड़ गया। नहीं, वो दरअसल हया ने उससे कहा था कि उसकी शादी अपने कज़न से हो चुकी है, तो बहारे बार बार मुझसे पूछ रही थी कि उसका कज़न कैसा है। मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा है। जो सच था वही कहा। वो गड़बड़ा कर सर झुकाकर लकड़ी छीलने लगी। थैंक यू आयशे, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं कभी तुमसे कोई और फेवर मांगूं तो क्या तुम दोगी? बिना किसी तासुर के उसने संजीदगी से पूछा। आयशे ने सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे देखती रही, फिर गर्दन अज़बात में हिला दी। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, हालांकि तुम्हें करना चाहिए। फिर वो जैसे कुछ कहते कहते रुक गई और सर झटक कर दोबारा से काम करने लगी। वो यकीनन मोतियों के बारे में पूछना चाहती थी, मगर क्या फ़ायदा। फिर एक रोज़ उसने हया को मेजर अहमद की तरफ से फ़ोन भी कर लिया। उसकी बातों से उसे नहीं लगा कि वो बॉक्स के अब्दुल रहमान की तरफ से होने के बारे में जान चुकी है। उस रोज़ वो ज़रा झुंझलाई हुई थी, शायद वो तंग आ गई थी। चलो खैर, जल्दी या बदेर ये खेल ख़त्म होने वाला था। चंद रोज़ इसी रूटीन में गुजर गए। सुबह होटल ग्रैंड और दोपहर की फेरी लेकर इस्तांबुल आ जाना। तैयब हबीब पाशा वापस इस्तांबुल आ चुका था और उसने बार बार की मुदाखलत शुरू कर दी थी। जो वादे किए थे वो पूरे करो। वो जवाब में उसे टाल नहीं रहा था, मगर सिर्फ थोड़ा सा वक्त मज़ीद मांग रहा था। अपनी जगह पे तैयब हबीब भी ठीक था। उसकी ज़िंदगी इस्तांबुल में तंग हो चुकी थी। उसके दुश्मन अब्दुल रहमान के दुश्मन से ज़्यादा थे, मगर वो क्या करता कि हर चीज़ उसके हाथ में नहीं थी। सारे अहकामात पीछे से आते थे, सो वो तैयब हबीब को झटक कर खामोश करवा देने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। तैयब बिल्कुल बकता झकता, मगर फिर खामोश हो जाता। वो अब्दुल रहमान को इनकार नहीं किया करता था। अपने गुस्से का इजहार कर देने के बाद पिसपिसाई भी इख्तियार कर लिया करता था। उसको मालूम था कि उसकी बका अब्दुल रहमान के साथ में है, उसकी दुश्मनी में नहीं। चंद रोज़ बाद उसे एहसास हुआ कि हया को अपने फ़ोन में उसके ट्रेसर के बारे में कुछ इल्म हो गया था, क्योंकि उस रोज़ जब वो अचानक से बर्गर किंग आई तो वो ज़रा हैरान हुआ। वो चाहती थी कि वो दोनों चलते चलते इस्तकलाल स्ट्रीट को ख़त्म कर ले। वो काम छोड़कर बाहर आ गया और साथ में अपना फ़ोन भी चेक किया। उसका रिसीवर उसे बता रहा था कि उसका ट्रेसर सबांजी में ही है, जबकि हया का मोबाइल उसके साथ में ही था। अच्छा, तो उसने ट्रेसर निकाल लिया था। शायद इसीलिए उसने सुबह मेजर अहमद के नंबर पे टेक्स्ट किया था कि वो कोई ख़ास बात करना चाहती है। जिहान ने सोचा वो फारिग होकर उसे कॉल करेगा, मगर फराख्त से कबल ही वो खुद आ गई थी। वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते हुए इस्तकलाल स्ट्रीट में आगे बढ़ने लगे। जिहान को याद था जब वो हया का जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने पे वो उसके रूम के बाहर खड़ा रहा था और उसने उसे टाइम्ड कॉल की थी। शायद उसकी मौजूदगी में कॉल आने पे हया उसे अपना मसला बता दे। उस दिन वो बात इधर उधर कर गई थी। आज उसके साथ जदेसी में चलते हुए उसने साथ वही करने का फ़ैसला किया। क्या अब उन दोनों में इतना एतबार पैदा हो गया था कि हया उसे सब कुछ बता दे? वो जूस लेने एक कैफ़े में गया और कॉल का टाइम सेट करके जूस ले लिए बाहर आ गया। उसने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी। जब हया कॉल उठाएगी तो राब्ता
منقطع ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گی کہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی ہے۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے۔ وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ حیا نے اس سے لندن جانے کا پوچھا ضرور، مگر خود اس کا اپنا ارادہ بیوی قدہ میں رہنے کا تھا، مگر اپنی دوستوں کے ساتھ بیوی قدہ میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کبھی حیا سے نہیں کہا، پھر بھی وہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا؟ بس اعتبار کا ایک رشتہ۔ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے خود بتا دے گا کہ وہ ان جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ابھی جیحان نے اسے ایک ٹرک دکھا کر اخبار طے کر کے پکڑایا ہی تھا کہ حیا کا موبائل بجنے لگا۔ حیا نے موبائل نکال کر دیکھا اور کال کاٹ دی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ سرسری سے انداز میں بولی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کو کیا کہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بتا دے گی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اس کے پوچھنے پہ حیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے، مگر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا، مگر اعتبار کا شاید نہیں۔ نہ اس نے حیا کو خود سچ بتایا تھا، نہ ہی حیا نے اسے تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے چند ماہ میں ہو رہے تھے۔ جب وہ واپس چلی گئی تو وہ ریسٹورنٹ آ گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی۔ حیا نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بیوی قدہ میں رہے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا، مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ کس ماہ پہ اس سے کچھ منوا سکتا تھا؟ وہ ترکی صرف جیحان کے لیے آئی تھی، وہ جان گیا تھا۔ اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ تبھی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جیحان سے میجر احمد کا ذکر کیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے جا کر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے عبدالرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھی۔ وہ تحمل سے ان کی سنتا اور سمجھتا رہا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے ساری باتیں کس سے سنی تھیں۔ کس بات کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جیحان نے اس کی بات کاٹی۔ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ قبری خانم سے، ادلار میں۔ تو یہ قبری خانم تھی؟ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پر بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز حیا نے پہلی دفعہ اس سے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھا، آپ اچھے انسان ہیں۔ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ او کاش کہ وہ بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب اور کیا دے کر مارا ہوگا۔ بیوی قدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں پہ سر پٹک رہی تھی۔ ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، سوائے اس کی اسٹڈی کے جہاں وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اسے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادلار میں آخری مراحل پہ تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر، آخری مرحلہ۔ پھر اسے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا، پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔
جب سے اس نے میل پڑھی تھی وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھ دی تھی، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا ہی تھا۔ اب عبدالرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا کہ ناکامی کا۔ چونکہ وہ بیوی قدا سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بدل لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے میں اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلایا کرتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اسے برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا بے کو بھی بلا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان جائے گی کہ وہ وہی عبدالرحمن پاشا ہے یا وہ طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اس سے معذرت کرنے چلا جائے گا، وہ اسے منا لے گا، مگر وہ ویڈیو۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی۔ اگر جانے سے قبل وہ اسے نہیں نکال پائی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے وہی تھے جو، اور جہان کا رویہ بھی وہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا۔ میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے رجسٹر پیک کر رہا تھا۔ آج جواباً پاشا بے نے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی لان تلان کی ہے، بس اتنا کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرا کام کر دو گے جہان بے۔ آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری لفظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی اسے دھمکایا جا رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ حد سے زیادہ اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، مگر ابھی وہ نہیں جانتا تھا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا۔ وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرف سے آیا تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے 2 شیف کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی بات ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈیکوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا۔
اسے کس نے مارا اور کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے اناتوکیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل جائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے جیب میں فون ڈالا، ٹوٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی چھٹکنے چھینٹے مارے۔ پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھی۔ وہ سارا کام چھوڑ کر دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بوسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے کہ فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ لیتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے، جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے، تو پھر کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دوا ہوتی ہے؟ سلام، جیہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سانسوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جیہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ جیہان اس سے نظریں ملائے بغیر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا۔ اس کے نقاب کے اندر سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے۔ مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی۔ اس میں ابھی وقت تھا نہیں اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل۔ وہ کنکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا۔ یہاں کہیں ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کارنلدے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے، گو کہ تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازعہ ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی، جہاں عبداللہ گلاؤ طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی کئی دفعہ کی طرح ایک بار پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا۔ پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے گدی کوئے سے پکڑنی تھی۔ گدی کوئے شہر کی ایشین سائٹ کی بلندگاہ تھی، اور سبانچی بھی ایشین سائٹ پہ واقع تھی، سو وہ
نیم اندھیرے میں اس سے ملنے چلا آ گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پہ بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کرتا رہا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بے قدا آئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبانچی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش کی، یہ اپنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں اپنا پروگرام بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے، وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی۔ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر اس نے ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکتا تھا۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو، یا کم سے کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ صبح وہ بے قدا نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا، ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سبانچی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ زچ ہوا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کنکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے
چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا، تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا۔ تبھی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں باتیں کیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جیحان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جیحان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پر الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جیحان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جیحان کی بیوی؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سبانجی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، روم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی؟ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھا، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائے تو ہیرو کو ولن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان مسٹر پلانر نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی نہیں تھا۔ دیمن کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جیحان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی۔ وہ جیسے بوسفورس کا پانی خاموش ہو گیا۔ سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپ مرجھا گئے، اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سبانجی کے ڈروم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ دیمن کی بات پوری ہو گئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھی، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی۔ سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی، تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ بتانا۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سن لی تھی جو وہاں کھڑی تھیں۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جیحان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ اس کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی اور
اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی ہوئی واپس برگر کنگ آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئے گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا، اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوی ادا جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کے واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئی۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جیحان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی، عبدالرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کا کانٹریکٹ۔ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبدالرحمن کو بھلانے میں ایک عرصہ لگے گا، اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ یا پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھولتے ہی اسے کال بیک کرے گی، وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جیحان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جیحان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریشن کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس۔ اس کا چہرہ بھی پسماردہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹ اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و کھاتے اس کے حصے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب اینستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑا تھا، آنکھیں بند ہو گئیں۔
ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسماں ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ ہسپتال کے لباس میں ہی تھا مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئیں۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ! ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا ہے، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسیج سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسیج ممی کا تھا۔ جیحان، کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت گڑبڑا گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسیج کھولا۔ جیحان، تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن رہ گیا۔ ممی کے میسیج کے بعد دیگر فون پہ چل رہے تھے۔ میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں۔ تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ جاؤ۔ الفاظ تھے یا چابک؟ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی۔ وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی۔ سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ وہ ہمیشہ مشکل وقت میں کبھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات میں فرق تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بامشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا۔ اس کو اپنے باپ دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش سی تھی۔ اس کی خفگی، گلیئر سنجیدگی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا۔ تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھ گئیں تو وہ ان سے مل لے گا، لیکن تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے اس کی وہی آنکھیں لگ گئیں۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ چائے کی پیالی پڑی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب نیچے بیٹھے تھے۔ حیا وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اس کے شوق
فرقان ماموں اور سائمہ مومانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ مومانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اطمینان سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مومانی کی خواہش بھی بجا تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نزدیک میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصے یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اس سے ویسے ہی کھچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا، اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں، جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہی موتیوں والا ایئر رنگ پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اسے کیسے جانتی ہے۔ عبدالرحمن پاشا، امت العالیٰ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبدالرحمن، وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبدالرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس اس کی ویگنا گھر میں، تو ساری تصویر طیب حبیب کی تھی۔ جواب میں وہ اسے پوری رودات سنا گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بے پر کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ۔ پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خودداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا تھا۔ حیا نے ابھی تک وہ USB نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پر روحیل پر شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہو گیا تھا۔ ان کی روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھیر سے ہو گئے۔ فاطمہ مومانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھیں۔ کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا، اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنے۔